खुदा कादिर मतलब बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि साल 2024 के आज हम पाक जुमेरात की इबादत में शरीक हैं। और ये हफ्ता, ये इबादत नहायत मुबारक हैं और इनके साथ जो भी डेज़ हैं उनके साथ क्या लगा हुआ है? मुबारक, होली। और इसमें शिरकत करने वाले भी क्या होते हैं? मुबारक हैं। इसमें शामिल होने वाले भी मुबारक हैं और इन इबादत की बरकत भी ज़्यादा है। जो इनमें शरीक होते हैं इसकी बरकत भी ज़्यादा है। इसलिए आज मुबारक जुमेरात के दिन को हम ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे ताकि हम खुदावंद की हजूरी में उसके उस बड़े काम के लिए, उसके उस बड़े काम के लिए जो वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, और आज के दिन पाक जुमेरात में बहुत सारी बातें हम आज सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम की तशरीह करें, हम इंजील मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 22वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 22वां बाब और 7वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फ़र्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा और वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। और जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ थे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। हम अपनी सारी तवज्जो खुदा के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज का दिन, आज की शाम और सारी रात खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल एक काम के अंदर है, एक मंसूबे के अंदर है जिसको वो पूरा करने जा रहा है। आज क्या क्या वाक़यात हैं? आज उसका फसा है जो वो अपने शागिर्दों के साथ मनाता है। फिर आज
وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور اس کے بعد فسح کھانے کے بعد خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جاتا ہے، وہاں پر دعا کرتا ہے، اس کا پکڑوانے والا آ جاتا ہے اور اس کی عدالت ہوتی ہے۔ کتنے سٹیپ ہیں؟ کتنے کام ہو گئے نے؟ مسیح تے کی گزرنا ہے آج؟ فسح ہے، کھانا کھاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ آخری فسح۔ یہ آخری ایام تھے، مسیح کے آخری دن تھے، اور فسح کھاتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، گتسمنی میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور پھر پکڑایا جاتا ہے اور پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، مقدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اج دی ساری رات مسیح تے پاری سی، اج دی ساری رات مسیح تے دکھاں دی رات سی، جویں جاندا ہویا کوئی اپنی ذمہ داریاں پوریاں کردا پیا، اور یہ مسیح پر گزرا۔ تھوڑی تھوڑی ان ساری باتوں پر ہم غور و خوض کریں گے۔ یسوع مسیح سب سے پہلا فسح ہے، اور فسح میں دیکھیں خدا کا الہام اور خدا کا علیم کل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ کا کیسے بتا رہا ہے کہ جاؤ، وہ بندہ پانی لے کر گزرے گا، اور اس کو پتا ہے، اس نے خود ہی اپنے علم سے یہ ساری تیاری اس نے کی ہوئی ہے۔ خدا باپ نے یہ ساری تیاری کروائی۔ کس نے کروائی ہے؟ خدا باپ نے کروائی۔ اور میرے عزیزوں، فسح کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں ہم۔ اس کو مانڈے تھرسڈے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے مل کے ایک دفعہ بولو۔ انگریزی دا لفظ ہے مانڈے تھرسڈے۔ ایک ہوتا ہے منڈے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے مانڈے تھرسڈے۔ مانڈے لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور ایدا مطلب ہے حکم۔ کی مطلب ہے؟ حکم ہے، حکم جاری ہو گیا ہے۔ اس دن کیڑے حکم جاری ہوئے نے؟ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا۔ ایک حکم ہے صادر ہو گیا، اور آج کلیسیا کیا کرتی ہے کہ اس کی یادگاری میں اس کے بدن اور خون کو اپنی زندگی میں شامل کرتی ہے۔ دوسرا حکم اس کے اندر کیا ہے؟ پاؤں دھو کر کیا کیا؟ آج اس نے خدمت کو مقرر کر دیا۔ ہم جتنے خادم ہیں، جتنے بائبل ٹیچر ہیں، جتنے سنڈے اسکول والے ہیں، جتنے خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، جتنے لوگوں نے، ان کی آج عید ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی بھی پادری صاحب کو ملے، انہیں عید مبارک کہیں، کیونکہ مسیح نے آج کا دن ہے کہ جیسے میں نے تیری خدمت کی ہے۔ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے، اور پاؤں دھو کر اس نے یہی کہا کہ تم بھی ایک دوسرے کی کیا کیا کرو؟ خدمت کرو۔ آج خدمت کرنے والوں کی عید ہے۔ ایلڈر صاحبان کو میں مبارک کہتا ہوں، سنڈے اسکول ٹیچرز کو، جتنے بھی یہاں ٹیچرز ہیں جو واقعی اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ اچھا، ویسے ہونا ایک الگ بات ہے کہ میں کلام جانتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، گھر میں سناتا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مخصوص اور وقف کیا ہوا خادم، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ایلڈر صاحب مخصوص کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹیچر نے اپنی زندگی اس کے لیے دی ہے۔ ہمارے پاس بھائی وکاس ہیں، یہ لوگ جنہوں نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ پھر یہ نہیں ویکھنا کر روٹی بھی پکانی ہے، کر یہ بھی کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے وقف کر دینا اپنی زندگی کو۔ ایسے خادموں کے لیے بات میں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی خدمت کے لیے دے دی ہے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ مبارک کے آج مستحق ہیں، مستحق ہیں۔ اب اس شاعر بانی میں یہ دو باتیں، شاعر بانی اور خدمت کا تقرر آج ہوتا ہے، اور یہ دو حکم دے دیے۔ میرے عزیزو، فسح کو یونانی زبان میں پاشکا کہتے ہیں، پاشکا، اور پھر ارامی زبان اسے پاسخا کہتے ہیں، خے سے ہے، پاسخا کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اس پہ پیشاخ کہتے ہیں۔ ان سارے الفاظوں کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ گزر جانا۔ کیا ہونا؟ گزر جانا۔
ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا, اپنی جگہ تبدیل کر لینا, اور جس طرح ایک چڑیا اپنی ایک تار سے دوسری تار میں بیٹھ جاتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسا. ٹھیک ہے جی, یاد رہے گا. فسا کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری میں چلے جانا, گزر جانا. اور میرے عزیزو, اس کو آج کی تلاوت میں, پہلی تلاوت میں ہمیں پڑھا کہ یہ فسا, اس کو خداوند کا فسا بھی کہتے ہیں. کس کا فسا؟ خداوند کا فسا. اب کہاں پر ہم نے بائبل مقدس میں آج پڑھا کہ اس کو خداوند کا فسا بھی کہا گیا ہے, یعنی خداوند کا گزر جانا, خداوند کا پار کر جانا. یعنی جب بنی اسرائیل کے گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگایا گیا تو خدا نے کیا کہا کہ میں اس میں سے گزروں گا, میں گزر جاؤں گا. میں اسرائیلیوں کے گھروں سے جس پر بھرے کا خون لگا ہوگا, اور یہ کیسے حکم ہوا کہ دائیں اور بائیں اور پھر اوپر اس کے خون لگانا, اور جب میں دیکھوں گا تو موت ان کو نہ چھوئے گی. اس لیے اس کو خداوند کا فسا کہتے ہیں. عید فسح کیسے منائی جاتی؟ آج بھی یہودی عید فسح کس طرح مناتے ہیں؟ عید فسح آپ دیکھیں, ہمارے ایسٹر کے جو ہیں ڈیز بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عید فسح اور چاند کے حساب سے رکھے جاتے ہیں, چاند کے حساب سے. اور یہ ہمیشہ عید فسح یہودی مہینہ نسان, ٹھیک ہے, نسان مہینہ, اور 14 سے 15 تاریخ کے درمیان جو ہے, اور یہ ہمارا مارچ اور اپریل بنتا ہے. اسی کے اندر اندر ہماری ایسٹر بھی جو ہے وہ آئے گا, کیونکہ عید فسح کے فوراً بعد جو ہفتہ ہے اس میں ہم ایسٹر مناتے ہیں, ایسٹر مناتے ہیں. اور اس لیے 15 مارچ سے 15 اپریل کے درمیان جو ہے, اس سے پہلا جو ہفتہ ہے وہ عید فسح منائی جاتی ہے, اور اسی کے درمیان میں عید فسح آتی ہے. اور یہ جشن جو فسح ہے یہ 7 دن کا ہوتا, 7 دن یہ منائی جاتی. اور 7 دن کے اندر کیا ہوتا؟ یہ ایک لمبی عبادت ہوا کرتی تھی. یہودی اس فسح میں ایک لمبی عبادت کرتے, اس میں گفتگو ہوتی, اس میں بزرگ شامل ہوتے, بچوں کا خاص اس میں کام تھا. بچے کیا کرتے تھے؟ وہ سوال پوچھتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر اس میں وہ بزرگ کیا کرتے؟ ان کو اس فسح کا سارا جو ہے معاملہ اور ساری کہانی کو دہراتے, کیونکہ خداوند کا حکم تھا کہ تو نسل در نسل اس کو اپنی آل اولاد کے ساتھ اس کو بتانا کہ خداوند نے تمہارے لیے کیا کام کیے. اسی طرح 7 دن یروشلم میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے, جمع ہوتے, اور پھر عید فسح جو ہے اس کا کھانا جو ہے اور اس کی عبادت جو ہے وہ 14 نکات پر مبنی ہوتی, 14 حصے ہوتے ہیں, جس میں سے وہ اس میں گفتگو کرتے, دعا کرتے, خروج کی کتاب کو پڑھتے, اور پھر برا جو ہے کھایا جاتا, رسومات ادا کی جاتی. اس کے اندر کڑوی سبزیاں کھائی جاتی, کڑوی ترکاریاں کھائی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کڑوا کھاتے تھے تو انہیں وہ غلامی یاد آتی تھی, وہ ساگ پات یاد آتا تھا, اور ان کے بچے بھی ساتھ اس ساری کہانی کو سیکھتے اور عبادت گزاری کیا کرتے تھے. پھر رفاقتی کھانا جو ہے یہ ایک وسیع خاندانی عبادت ہوتی. وہ برا جو تھا اس پورے برے کو صبح تک ختم کرنا ہوتا تھا, اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا تھا بلکہ ختم کرنا ہوتا تھا, اور یہ جاری رہتا صبح 7 بجے تک. 7 بجے یہ شروع ہوتی اور صبح 9 بجے تک جو ہے یہ عبادت جاری رہتی. اور میرے عزیزوں, اس کے اندر خاص طور پر 4 مے کے پیالے پیے جاتے. کس کے؟ مے کے پیالے وقفے سے یہ پیے جاتے تھے, اور ان کا ایک مقصد تھا پیچھے. کیوں پیتے تھے؟ یاد رکھے, پہلا پیالہ جب وہ پیتے تو وہ یاد کرتے کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. کیا عطا کی ہے؟ زندگی عطا کی ہے. اور وہ پیچھے پیدائش کی کتاب میں جاتے اور کہتے کہ زمین ویران اور سنسان تھی, تو خدا نے کیا کیا؟
روشنی ہو جا، کائنات بنائی، انسان بنائے، اور اس طرح یہ خدا کو کیا سمجھتے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ یہودی اس کو نجات کی 4 راتیں کہا کرتے تھے کہ یہ 4 پیالے 4 راتاں دی نشاندہی کر دیں۔ پہلی رات کے لیے پیدائش کی کتاب میں اندھیرا تھا تو خدا نے زندگی دے دی ہے، اور پھر اس میں دوسرا پیالہ جب وہ اٹھاتے تو وہ کیا کہتے، وہ یاد کرتے اسحاق کی پیدائش کو۔ کس کی پیدائش کو؟ اسحاق کی پیدائش کو یاد کرتے کہ جب ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور اسحاق کی پیدائش کا وعدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی نسل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اسرائیل کی قوم جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اس لیے اس کو بھی اسحاق کی پیدائش کو وہ کہتے کہ یہ بھی جو ہے نجات کا دن تھا، نجات کی رات تھی۔ تیسرا پیالہ جب وہ اٹھاتے تھے تو وہ میرے عزیزو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کا سارا ماجرا یاد کرتے کہ جب وہ فرعون کی غلامی میں ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ مزدوری کے اندر ہے، تو اس غلامی سے آزادی کی طرف، دکھوں سے زندگی کی طرف، خوشی کی طرف جب یہ لوٹتے ہیں تو وہ یاد کرتے تھے۔ یہ تیسرا پیالہ ہے۔ اور جب چوتھا پیالہ پیا جاتا، آج بھی یہودی چوتھا پیالہ پیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پیتا ہے کہ وہ مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ مانا نہیں بلکہ مسیح کا منتظر ہے کہ وہ کب آئے گا۔ اس پیالے پر وہ یاد کرتا کہ مسیح جلد آئے، وہ جلد آئے۔ لیکن مسیحی کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ مسیح آ چکا ہے، اور اب ہم کس انتظار میں ہے کہ وہ پھر سے آئے گا، دوبارہ آئے گا میرے عزیزو۔ لیکن یسوع مسیح کا فسا کیا ہے؟ اے تے یہودی فسا سے، مسیح کا فسا کیا ہے؟ مسیح نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے فسا کے مطلب کو بدل دیا۔ فسا کی جتنی رسومات تھی اس میں جو ہے پوری ہو گئی ہیں، اس میں مکمل ہو چکی ہیں۔ فسا کی تکمیل مسیح میں پوری ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے یہودی فسا منائی، لیکن یسوع کا مقصد فسا کو کاملیت بخشنا تھا، فسا کو کامل کرنا تھا، کیونکہ وہ برے جو تھے، وہ بچڑے جو تھے اس قابل نہیں تھے۔ لیکن مسیح جو برا بن کر اپنا ہی خون لے کر، اپنا ہی بدن لے کر تو اپنے لوگوں کو پیش کر دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے۔ مت کہیں بہت ساری کلیسیاں اس کو صرف یادگاری کے طور پر مناتی ہیں۔ آج خالی یادگاری نہیں، یہ ریالٹی بن جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بدن اور میرا خون ہے۔ ہم کیا ریسیو کرتے ہیں؟ اور اس نے کہا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے، یہ ڈیڈ نہیں ہے، یہ مرا نہیں ہے کہ ہم آج اس کو لیتے ہیں، اس میں زندگی ہے۔ اور زندگی کیویں آئی؟ اس کے الفاظوں میں ہے، اس کے ان لفظوں کے اندر ہے جو اس نے کہے کہ یہ نئے عہد میں میرا خون ہے، یہ میرا بدن ہے۔ میرے عزیزو، جب جب بھی ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، آج خاص طور پر اپنے پورے خاندان کو لے کر ہم اس کے میز کے پاس آئیں۔ اس کی قدر، اس کی تقدیس، اس کی پاکیزگی بڑی ہی ضروری اور اہم ہے۔ بڑی عقیدت کے ساتھ جب جب بھی آپ خداوند کی میز میں آتے ہیں، بڑی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ لکھا ہے کہ مسیح کے خون اور بدن کو حاصل کرنے والا پہلے اپنے آپ کو آزما لے۔ کیا کرے؟ آزما لے، اور پھر اس میں شریک ہو۔ اور میرے عزیزوں، عید فسح، یسوع مسیح جو ہے خود فسح کا برا بنتا ہے، وہ جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نے اس کو دیکھ کر اعلان کر دیا، پکارا اور کہا، دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے اس برے کے لیے آج شکر گزاری کا دن ہے، اس برے کے لیے آج اس کی پرستش کا بھی دن ہے، اور آج اس کے سفر کو بھی دیکھنے کا دن ہے۔ گتسمنی باغ کی منظر کی پر بات کرتے ہیں،
वो क्या करता है? वो बड़े दुख की हालत में है, क्योंकि मसीह खुदावंद के अंदर दो फितरतें हैं। वो कामिल खुदा भी है, वो कामिल इंसान भी है। और वो दुखों में गया, उसने कहा रूह तो तैयार है लेकिन जिस्म कमजोर है, जिस्म कमजोर है, मेरी जान बहद्दे मौत तक गमगीन है, मौत तक गमगीन। हम मसीह की दुआ से क्या सीखते हैं? क्या सीखते हैं? क्या दुआ पढ़ी गई? शागिर्दों को क्या कहता है वो? जागोर कितनी बार आया उनके पास? 3 बार आया। वो शागिर्दों से भी मुहातब था और आज आपसे और मुझसे भी मुहातब। जागो ते दुआ करो। दुआ किदे ना हुंदी है? जाग के। कैसे होती है? आज दी रात केड़ा केड़ा जागेगा? दुआ के लिए। एक बार जरूर रात को उठें, एक बार जरूर उठे रात को और क्या करें? दुआ करें। मसीह मैनू भी कहता है, तुहानू भी कहता है, जागो और दुआ करो। क्या हो रहा है? जागो और दुआ करो अपने खानदान के लिए, जागो और दुआ करो अपने माशरे के लिए, जागो और दुआ करो एक दूसरे के लिए, जागो और दुआ करो किसी बीमार के लिए, जागो दुआ करो अपनी कलीसिया में मोहब्बत प्यार और सलामती के लिए। जागो की हो रहा है आस पास, ठीक है? और 3 बार आकर उन्हें समझाता है, पर उन्होंने समझ 4 प्याले पीते ने, नाल गोश्त खादा है, ठीक है? नींद ही आनी है, नींद आनी है, लेकिन वो जगा रहा था। फिर आके की आंदा, गिला करदा है, अब सोए रहो क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला नजदीक है। मेरे अजीजों, आज वो मुतालबा करता है कि हम भी दुआ करें, जागें। और गत्समनी बाग में उसकी हालत हमें नजर आती है। लोग कहते हैं मसीह की दुआ नहीं सुनी गई, यीशु की दुआ नहीं सुनी गई, उसने कहा कि ये प्याला ही टल जाए। मेरे अजीजों, मसीह की तरह दुआ करनी है। और उसने कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। वो बाप की मर्जी के ताबे था। हमारी दुआएं कैसी हैं आजकल? ए कर, ये कर, और ऐसे दुआ करते हैं, इस तरह दुआ की जाती है कि मसीह की मर्जी को जाना नहीं जाता, खुदा की मर्जी को जाना नहीं जाता। आप ही खुदा बने ने तो आप ही मसीह बने, ठीक है? उसे हुक्म देते हैं जो पानियों को हुक्म देता है, जो बंजर जमीनों को सिराब करता है, उन्होंने आज हुक्म देने साढ़े को इन्ने इख्तियार आ गए ने, लेकिन हमारे सारे इख्तियार उसके साथ है, हमारे सारे इख्तियार, और हम उसके पाकरू से जो हैं इब्लीस को झिड़कते हैं। मेरे अजीजों, आज जब हम इन रस्मात पर गौर करें तो हम इसमें अपने पूरे दिल से, पूरी रूह के साथ इनमें शरीक हों। और आज के सारे पैगाम को मेरा बताने का चंद बातें हमने इल्मी की, चंद बातें हमने जो है रूहानी की। आज सारे कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस पर अमल करने का बारी फजल अता करे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं।